औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व सहाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज जो सबक ज़ेर बहस है उसका उन्वान है हज़्ज़े अज़ीम, सूरह हामीम सजदा की आयत 30 से लेकर 36 30 to 36 की रोशनी में। इन आयात का भी अंदर आपको वही सबक सुनने को समझने को मिलेगा जो सूरह असर में है। जैसा कि हमने सबसे पहली वीडियो में पहले सबक में बताया था, 4 अहम चीज़ें: ईमान, अमल साले, तवासिबिल हक व तवासिबिल सब्र। इससे पहले कि हम अपने सबक की तरफ बढ़े, अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, इसको डिस्कस करना स्टार्ट करें, तो आयात का एक रवां तर्जुमा पढ़ लेते हैं। सूरह हामीम की सजदा की आयत 30 से लेकर 36 तक इन आयत में फरमाया गया है, यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और इस पर डट गए, इस पर जम गए, उतरते हैं इन पर फरिश्ते ये कहते हुए कि ना गम खाओ और ना खौफ करो और बिशारत हासिल करो उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम तुम्हारे मददगार हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी, और तुम्हारे लिए वहां वो सब कुछ है जिसका तुम्हारा जी चाहता है, यानी जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो, और तुम्हारे लिए वहां वो सब कुछ होगा जो तुम तलब करोगे, यानी जिसकी तुम्हें तलब होगी। ये मेहमानवाजी होगी उस अल्लाह की तरफ से जो बड़ा बख्शने वाला और निहायत रहम फरमाने वाला है, रहीम है। और इस शख्स से बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, यानी हक की दावत दे और नेक अमल करे, अमले साले, सूरह असर ज़हन रखें, और कहे कि मैं भी मुसलमानों ही में से हूँ, यानी इस्लाम पे डट जाए। और हरगिज़ बराबर नहीं नेकी और बदी, नेकी और बदी बराबर नहीं। आप बदी को दफा करें निहायत एहसन तरीके से। इसका नतीजा ये निकलेगा, ये ब्रैकेट में वर्ड्स हैं, वो शख्स जिसके और आपके मोबाइल दावत थी, यानी दुश्मनी थी, वो आपका दिली दोस्त जैसा हो जाएगा। और ये खूबी नहीं दी जाती सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सब्र किया, तो सब्र। और ये अच्छाई नहीं दी जाती मगर बड़े नसीब वालों को। और अगर कभी शैतान की जानिब से तुम्हें कोई वसवसा कोई वरगलाए तो फौरन अल्लाह की पनाह में आ जाओ, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो इन आयात के अंदर जो 6 आयात अभी हमने देखी है, इसकी 7 आयात है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7 आयात। इसके अंदर जो टॉपिक्स हमने देखे हैं उसमें एक तो है ईमान, यानी हमारा रब अल्लाह है और इस पर जम जाओ। नंबर दूसरी बात जन्नत का जिक्र है कि जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। फिर बेहतरीन शख्स के औसाफ 2 बयान हुए, वो क्या थे कि वो सब्र करते हैं और वो दावत देते हैं और अमल साले करते हैं। फिर नेकी और बदी के मुतालिक बताया गया कि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, यकजा नहीं है, इनकी अहमियत मुख्तलिफ है। बदी को दफा करे एहसन तरीके से, ठीक, एहसन तरीका क्या है इसको भी हम देखेंगे। अदावत दोस्ती में बदल जाएगी, यानी दुश्मनी बुग़्ज़ जो है वो दोस्ती में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। कैसे होगा ये भी हम देखते हैं। ये खूबी है सब्र करने वालों की, तो आसिब सब्र, यानी सब्र करने वालों की खूबी भी बयान हुई। क्या हुई, जैसे पहले हमने बात की, इसको हम अभी तफसील में देखते हैं। और आखिर में अगर वसवसे आए शैतान की तरफ से तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगो। शैतान की तरफ से वसवसे आने कभी नहीं रुकेंगे। ये हमारी ज़िंदगी जब तक है, जब तक हम दुनिया में, हमारे दिल और दिमाग में उल्टे सीधे वसवसे शैतान की तरफ से आते रहेंगे। और अगर हम खुद को बचाने में कामयाब हो भी जाए किसी हद तक, जो कि नामुमकिन है, तो हमारे साथ वालों के जो दिलों में वसवसे आ रहे हैं हमारे मुतालिक, वो ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो हम ना इसमें कहा गया कि यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पे जम गए,
یعنی استقامت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. آپ جو ہیں ڈٹے رہیں. انسان کی تعمیر کردار اور اخروی نجات کی 4 لازمی اوصاف ان جو آیات میں بیان ہوئے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے. عمل صالح، ایمان، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو ایمان کو یہاں پہ استقامت کے پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا ہے اور اس کی نظریے سے پیش کیا گیا کہ استقامت کے 2 بیسیکلی پہلو ہیں. ایک ہے عملی اعتبار سے اور ایک ہے لفظی اعتبار سے. لفظی اعتبار سے مراد جس طرح ہم نے کہا تھا اقرار باللسان، کہ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک، توحید کا اقرار کیا زبان سے اور پھر آپ اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ جمے رہے، آپ پیچھے نہیں ہٹے. مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، مختلف دلائل آئے، مختلف بحثیں ہوئیں، مختلف لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، غیر مسلموں نے، مشرکوں نے، کفر کرنے والوں نے. ٹھیک ہے، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے سامنے تمام عقلی دلائل جو تھے وہ پسپا ہو گئے اور آپ نے نہیں، اللہ ایک ہے. اور دوسرا، جب آپ اقرار باللسان کرتے ہیں، یعنی جو اس کا اقرار والا پہلو ہے استقامت کا، زبان سے ادا کرنے کا، تو یہ بیسیکل اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے. جب آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت دے دی کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر آپ قانونی طور پہ مسلمان ہو گئے، تو آپ پہ مسلمانوں کے قانون لاحق ہو جائیں گے. لیکن یہ تو چونکہ دنیاوی معاملہ ہے، دنیاوی پہلو ہے. جو دوسرا ہے عملی اعتبار سے، جس طرح ہم نے کہا استقامت کے 2 پہلو ہیں، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ آخرت میں جتنے بھی فیصلے ہونے ہیں، ہمارے جزا اور سزا کے جو فیصلے آخرت میں روز قیامت ہوں گے، اس میں عملی پہلو دیکھا جائے گا. تو ہمارے بیسیکلی جو نجات کا ذریعہ ہے وہ ہمارا علم نہیں ہے، وہ ہمارا عمل ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے اس گہما گہمی کے دور میں اور ان دا ورلڈ آف ڈس انفارمیشن، جس میں فلو آف انفارمیشن اینڈ شیئرنگ آف ڈیٹا اٹ از ویری کامن. آپ فیس بک کھولیں اور اپنی ایک ٹیب کے ذریعے یا ایک فلٹر لگا کے آپ کو آپ کی من چاہیے انفارمیشن یا ڈیٹا مل جاتا ہے. ڈیٹا کلیکشن بڑی ایزی ہو گئی ہے. تو اس ڈیٹا یا انفارمیشن کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کا عملی پہلو سے یا عملی اعتبار سے آپ اس پہ اچھا کام نہ کریں یا آپ کی نیت بہتر نہ ہو. اچھا، تیسری نیت. ایک تو ہو گیا نا کہ آپ نے زبان سے اقرار کیا، اس پہ جمے رہے، ایک تو یہ پہلو. دوسرا پہلو عملی، کہ آپ پہ اب سختیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹھیک، لیکن آپ پھر بھی جمے رہے، پیچھے نہیں ہٹے. یاد کریں حضرت بلال کا واقعہ. احد احد وہ کہتے تھے اور ان کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور پھر جمے رہنا، کہ آپ پہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں آپ اس کے باوجود ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے. اور تیسرا جو بڑا انتہائی اہم ہے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، وہ آپ کا تصدیق بالقلب ہے، کہ آپ دل سے بھی اس چیز پہ قائم رہیں. ایسا نہیں کہ دکھاوے کے لیے صرف آپ سختیاں جھیل رہے ہیں یا پھر آپ اس لیے سختیاں برداشت کر رہے ہیں، آپ ظلم اس لیے برداشت کریں گے لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے، کل کو آپ کے مجسمے بنا کے لگائے جائیں گے کہ واہ جو تھا معاذ خواجہ مثال کے طور پہ اس نے بڑی ظلم برداشت کیا، ٹھیک ہے، اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی اور آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ ہاں میں اگر مر گیا تو مجھے نشان حیدر مل جائے گا. نہیں، رضا جوئی جو ہے، رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصد ہے. تو جب اگر آپ ایمان اللہ تعالیٰ کو رب مان کے ایمان لے آئے ہیں تو پھر آپ نے جمنا بھی اس پہ اور مستقل اور استقامت مستقل مزاجی بھی اس لیے شو کرنی ہے، اس لیے قائم رہنا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو، کوئی اور بندہ راضی نہ ہو، آپ کا کسی جگہ پہ نام چرچا نہ ہو. گمنام ہو جائیں گے تو دنیا میں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت میں روز محشر میں آپ کا بلند نام ہوگا. اچھا، اگلے آگے بڑھتے ہیں ہم.
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات تعلیم فرما دیجئے کہ جس کے بعد قول و عمل کی راہ میں کسی دشواری سے دوچار نہ ہوں اور بے دھڑک راہ ہدایت پر گامزن رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر پھر عملاً اس پہ جمے رہو، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، واپسی کا راستہ ختم، اب آگے بڑھو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ٹھیک، اچھا، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 63، یعنی حقیقی ایمان جنہیں میسر آ گیا ہو اور جو اللہ کے تقوی کو فی الواقع صحیح معنوں میں اپنی شخصیتوں میں جذب کر چکے ہوں، ان لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ جیسا کہ اسی ہمارے آج کے نصاب میں دوسری آیت میں فرمایا گیا تھا کہ فرشتے اترتے ہیں ان پہ، ٹھیک، اور کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ، خوف نہ کرو۔ یعنی جب انسان ایمان پہ ڈٹ جاتا ہے اور مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیوں کا عالم ہوتا ہے، تو انسان تو ہے ایک بندہ ہے نا، جسم ہے، جسد خاکی ہے، دل میں وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی، اور پھر انسان گھبرا بھی جاتا ہے، بعض اوقات سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پہ کتنی کو سختیاں آ رہی ہیں۔ آل یاسر جو تھی ان پہ کتنی سختیاں آئی تھیں، ٹھیک، ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ کب تک آئیں گی، ان پہ سختیاں اتریں گی۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات اگر آپ پڑھیں تو اس کے نزول کا واقعہ یہی ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ اب تو بس ہو گئی ہے، اب تو بہت ظلم ہونے لگ گیا بے غلام سے، تو کب تک ہمیں سختیاں جھیلنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ناگوار گزرا، پھر وہ آیات آئیں کہ ایمان اگر تم ایمان لے آئے تو ایسے بخش دے نہیں جاؤ گے کہ تم ایمان لے آؤ، تم نے کہہ دیا مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تم آزمائے جاؤ گے، تمہیں جو ہے آگ کے دریا سے گزرنا ہے۔ یعنی وہ اس سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں یہ چیز فرمائی گئی ہے۔ تو جب آپ پہ غم طاری ہو، خوف طاری ہو، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کی مدد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ تو ملائکہ عام طور پہ تین موقع اس طرح کے ہیں جو ہمیں ملتا ہے کہ اترتے ہیں۔ ایک تو صالحین جو نیک لوگ ہیں، ان کی موت کے وقت یا انتقال کے وقت عام طور پہ ابھی سننے میں آیا ہے اور مختلف بزرگوں کے تھرو سنا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اس وقت بھی ملائکہ اترتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو، جب کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں مل بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا، تو ملائکہ فرشتے وغیرہ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، جیسا کہ فرمایا گیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور باہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوں، مگر یہ کہ ان پر اللہ کی سکینت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت خداوندی انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ مقربین کی محفل میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو فرشتے تب بھی نازل ہوتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور تیسرا، نیک لوگوں کی مدد کے لیے، یہ بھی سننے میں دیکھنے میں بعض اوقات آ جاتا ہے، خاص کر صالحین کی، ولی اللہ جو ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے دنیا میں بھیجتے ہیں مختلف شکلوں میں۔ اب یہ جس نے دیکھا ہے، جس نے سمجھا ہے، جس نے محسوس کیا ہے، وہی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی کبھی کوئی واقعہ ہوا، لیکن ہمارے ہم اتنے نیک بندے تو نہیں ہیں، ابھی تو ابتدائی درجے پہ ہیں اور ایک ادنا سے طالب علم ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ملائکہ کا نزول ہر نبی پیغمبر رسول کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، ان کی مدد کے لیے آتے رہتے ہیں، وحی کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ جو تین مقامات ہم نے پڑھے بھی، تو وہ عام انسانوں کے پوائنٹ آف ویو سے تھے، یعنی پیغمبروں کے علاوہ۔ اچھا، اور فرمایا گیا ان آیات کے اندر تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ ٹھیک ہے، اب دو چیزیں، جسے تمہارا جی چاہے یا دوسرا طلب، تو اشتہا اور طلب یہ دو مختلف چیزیں ہیں، بیسیکلی ہیں تو انسان کی ڈیمانڈز،
اشتہا مینس کہ وہ یکساں چیزیں ہیں کچھ لوگوں کی، مشترکہ ضروریات، ٹھیک، اور طلب جو خاص خواہش ہوتی ہے، لو آف کانشیس، ڈاکٹر صاحب نے اپنی بک میں لکھا ہے لو آف کانشیس، مختلف تمنائیں جو تمہارے دل میں، دماغ میں، نفس میں اٹھتی ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ پوری ہو جائیں گی. یعنی تمہاری ضرورت کی چیزیں جو یکساں ہیں تمام مرد و خواتین کی زندگی گزارنے کے لیے، جو تمہارا جی چاہتا ہے کرنے کو، کھانے پینے کو، وہ سب کچھ جنت میں ملے گا. لیکن اس سے بڑھ کر جو تمہاری طلب ہے، مور دین یور بیسک نیڈس، جو یہاں پہ پوری نہیں کر پائی آپ، خواہشات، صبر کی وجہ سے آپ نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی وہاں پہ پوری کی جائے گی، خالی ہاتھ نہیں چھوڑا جائے گا. اور پھر فرمایا یہ مہمان نوازی ہوگی اس اللہ کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں پہ ورڈ ہوا نزل استعمال. نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو، یعنی جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے، عرب کے اندر ایک روایت تھی کہ جب کوئی مہمان آتا ہے گھوڑے سے اترتا ہے تو اترتے ساتھ ہی، انٹر ہوتے ساتھ ہی اس کو خاص شربت یا کہہ لیں کہ کھانے کی چیز، یا فوراً آؤ بکت ہی آؤ آؤ بیٹھیں جی، یہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، جوس پئیں گے، یہ کھجور ہے، کعبہ ہے، وٹ ایور، جو بھی کو ابتدائی جو مہمان نوازی ہوتی ہے تو اس کے لیے ورڈ نزل استعمال ہوتا ہے عربی میں ہوتا ہے. تو وہی یہاں پہ ہوا ہے کہ جو آپ کی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے ہوگی. یہ تو ہم انسان اپنے طور پہ بڑا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو ابتدائی مہمان نوازی جو ہوتی ہے نا وہ بڑے جوش والی ہوتی ہے. آپ کو کوئی نہیں بھی پسند نا، جس سے آپ کا اختلاف ہے، اگر وہ بھی آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ نا اظہار ہمدردی یا پھر اپنی اصلیت چھپانے کے لیے منافقت کے طور پہ بھی نا کچھ نہ کچھ اس کے لیے کار ہی دیتے ہیں، اور پھر دل میں خواہش کر رہے تو یار یہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، چلیے نہیں جائے، جب پانی پلا دیا نکلے. ایسے ہی ہوتا ہے نا جو جس میں دلوں میں منافقت ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. تو ابتدائی مہمان نوازی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر جوش اور جذبے والی ہوتی ہے. تو وہی فرمایا گیا یہاں پہ نزول کا ورڈ آیا کہ جو ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا. سوچو اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر، اول آخر، رازق، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. دنیا جہاں بلکہ قیامت کے تمام خزانے، لامحدود خزانے اسی کے قبضے میں ہیں. تمام جنتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں، ہم اسی کے بنائے ہوئے ہیں. اور وہ ہر اپنے بندوں سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیسا زبردست سنیریو ہے. ایک شخص جو ہے دھوپ میں نکلا ہوا باہر، ٹھیک، دھوپ میں ملتان چلے جائیں، سکھر چلے جائیں، خانے وال چلے جائیں، رحمیار خان چلے جائیں، ادھر بڑی گرمی ہوتی ہے. سوچیں گرمی کے دن دھوپ میں نکلا ہوا باہر گھر آتا ہے تو اس کی ماں کیا کرے گی؟ فوراً اس کو ٹھنڈا تولیہ دو، بیٹا نہا لو، لسی پیو گے. کتنا وہ جذبہ ماں کا. اب ایک انسان روزے محشر سے گزر کر جنت میں داخل ہوا ہے. یعنی روزے محشر میں کیا حساب، انگارے سے، پٹسرات سے گزرا، بجلی کی رفتار سے گزر گیا، نیچے دوزخ. کتنی تپش اور کتنا مشکل معاملہ تھا. اپنے ہر چیز کا، گناہ کا، جزا کا، بدی کا، اچھے کاموں کا، اخلاق کا، حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا، سب کا حساب دے کے کٹھن مرحلے سے گزر کے آیا ہے. آگے مہمان نوازی کے لیے کون ہے؟ رب تعالیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوچیں کتنا کمال وہ وقت ہوگا جب ایک ماں اپنے بچے کو گرمی کی 45 ڈگری یا 47 ڈگری سے بچہ آتا ہے اس کے لیے ایک تڑپتی ہے، اس کے لیے کیا کچھ کر دیتی ہے. تو جو انسان اتنی سخت حساب دیکھ کر گزر کر آئے گا پرسرات سے، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کے لیے ہے، اور وہ اللہ بھی وہ جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. کیا مہمان نوازی ہوگی. سوچا
नहीं सोच सकते, उस चीज तक हमारी सोच जा ही नहीं सकती। हम बहुत ही छोटे हैं इस मामले के अंदर, हमारे पास अल्फाज नहीं है, जज्बात नहीं है इजहार करने के लिए। तो ये वो अजर है, मिलेगा, ठीक। और इस शख्स से बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं भी मुसलमानों में से हूँ। अब दो चीजें हैं, ठीक है, बल्कि तीन चीजें हम यहाँ देख लेते हैं। एक, वो जो हक बात की तलकीन करें, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह के रास्ते पे आने की, चलने की दावत दे रहे हैं, इनसे बेहतर और कौन होगा। और दूसरी, नेक अमल करें। अच्छा, ये दो चीजें तो कॉमन हो सकती हैं दुनिया के हर इंसान में, ठीक है। जो थर्ड चीज है वो सबसे अहम चीज है कि मैं भी मुसलमानों में से ही हूं। भाई ये तो आपको कोई नॉन मुस्लिम भी कह सकता है कि नेक काम करो यार, चैरिटी करो, ठीक, दूसरों के साथ हुस्न अखलाक से रहो, गाली गलोच ना करो, चोरी चकारी ना करो, फ्रॉड ना करो। ये तो कोई भी नॉन मुस्लिम भी आपको कह सकता है। और कोई नॉन मुस्लिम आपको ये भी कह सकता है कि यार, और बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो है इस चीज की तस्दीक करते हैं कि इस्लाम जो है हक है, यही असल मजहब है। कोई भी कह सकता है कि यार अगर आपको हक चाहिए, हक की ज्यादा तलाश है, तो जाओ इस्लाम के रास्ते पर चलो। ये दो दावतें तो कहीं से भी मिल सकती हैं। लेकिन तीसरी चीज कि वो ये भी कहे कि मैं मुसलमानों में से ही हूं, तो बेहतरीन शख्स, इससे बेहतर और कौन होगा। यानी मुसलमान हो, हक की तलकीन करे और अमले साले करे। और ये तीन चीजें जिसमें होगी, वो बंदा मोमिन जो है उससे बेहतर क्या होगा, कौन होगा, उसका तस्वर भी नहीं हम कर सकते। क्योंकि कुरान के अल्फाज है कि उससे बेहतर और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ बुलाए। तो नेकी की दावत देना और नेक काम करना ये इनफ नहीं है, या फिर ये कह लें कि ये यूजलेस है, इनका कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप खुद मुसलमान ना हो, तौहीद पे आपका मजबूत अकीदा ना हो, आप कलमा हक ना पढ़े हो, खातमुल नबीयीन पे आपका कामिल ईमान ना हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर इन आयात में आगे फरमाया गया, बल्कि हम चंद हदीस देख लेते हैं इस मामले में। अमले साले के कुछ जो है ना इन्होंने बयान किए हैं तकाजे, बल्कि मुकामे दावत का पहला तकाजा इन्होंने यूं लिखा है डॉक्टर साहब ने, तो दावत से स्टार्ट हुई ना बात के अल्लाह की तरफ दावत दे। दावत का पहला तकाजा है अमले साले, जिसको हम कह चुके हैं, और जो नेक अमल करे, व आमिलु सालिहन, ठीक है। इस दावत का अव्वलीन और बुनियादी तकाजा दाई की अपनी जिंदगी का सालियत से इबारत होना है, ताकि वो पूरे इंशराह सदर के साथ कह सके कि जिस बात की तरफ मैं दावत दे रहा हूँ कि लोगों अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह को चाहो, अल्लाह से शदीद मोहब्बत करो और अल्लाह ही को अपना मतलूब मकसूद हकीकी समझो, उस दावत का मुजस्मे पैकर मैं खुद हूँ। यानी दावत देने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद नेक काम करें और उस दावत पे अमल करें, डटे रहें, जमे रहें। और दूसरा दावत का जो तकाजा है, गुरूर और तकब्बुर से इज्तनाब। सूरह हिजर की 88 नंबर आयत में फरमाया गया, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान के लिए अपने बाजुओं को, अपने शानों को झुका कर रखिए, ठीक है। अगर आप किसी को दावत दे रहे हैं तो हमें ये तकब्बुर नहीं आना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए कि मैं तो इनसे बेहतर हूँ इसलिए मैं दावत दे रहा हूँ। नहीं, इंसान जितना मर्जी नेक हो, जितना मर्जी बेहतर हो, जितने मर्जी अमले साले कर ले, जितना मर्जी हक की तलकीन कर ले, जितना मर्जी सब्र कर ले, जितना मर्जी शुक्र कर ले, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह के फजल का मोहताज होगा। जन्नत में वही जाएगा जिसको अल्लाह का फजल नसीब होगा, हर किसी को। और तीसरा, जुदागाना तशख़ुस से गुरेज करें, ठीक।
وہ اپنا کوئی جدا گانا تشخص قائم نہ کرے، مسلمانوں سے کٹ نہ جائے، مسلمانوں سے کوئی علیحدہ حیثیت اختیار نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے شعوری طور پر اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے۔ اچھا، دو چیزیں ہوگی، ایک تو ہوگا مسلمان ہی میں سے ہوں، مسلمان رہے، کلمہ گو، اور دوسرا مسلمانوں میں سے ہی رہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے یار میں تو بڑی اونچی چیز ہو جی خواہ ہوں، ٹھیک ہے میں تو دعوت کر رہا ہوں، میرا تو لیول ہی ڈیفرنٹ ہو گیا، نہیں۔ اور اس کا ظاہر بھی ایسا ہو کہ وہ مسلمان لگے، یہ نہیں کہ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی جینز ہے اور دعوت حق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایسے لکیروں والی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں چھوٹا سا کیڑیاں کٹھی کی ہوئی ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو کہ دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کی آئیڈینٹی بھی جو ہے مسلمانوں والی ہونی چاہیے۔ تو بڑا اچھا طریقے سے پریزنٹ کیا۔ آپ ڈاکٹر صاحب کی کیا بات ہے، ڈاکٹر سراج صاحب کا تو لیول ہی ماشاءاللہ بہت ڈفرینٹ تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت و دانائی عطا کی، قرآن پاک کی سمجھ بوجھ فہم عطا کیا، میرا نہیں خیال کہ دور حاضر میں بھی اس لیول کا کوئی شخص ہو۔ اچھا، ایک حدیث میں فرمایا گیا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اور صاف فرمایا گیا کہ مخالفت کے لیے یار بڑا اہم چیز ہے۔ اور فرمایا گیا کہ نیکی اور بدی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، آپ دفع کریں نہایت احسن طریقے سے، جو دفع کریں بدی کو نہایت احسن طریقے سے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ صبر و استقامت، یعنی صبر کریں۔ طائف کا واقعہ یاد کر لیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی سخت سلوک رویہ اختیار کیا گیا مشرکین کی طرف سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ کیا گیا، نعوذ باللہ ان کا نام بگاڑا گیا، ان کو برے القاب سے نوازا گیا، اور اتنا پتھراؤ کیا، اتنا خون نکلا کہ ان کی جوتیوں میں بھی خون جم گیا، سر مبارک پہ لگے پتھر، جسم کے مختلف حصوں پہ لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی افسردہ ہوئے، گھبرائے، ٹھیک انسان ہے۔ تو اس وقت جو تھے ملائکہ جبل وہ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو میں پہاڑوں کو ملا دوں آپس میں، سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل میں، ان کی آنے والی نسل میں سے کوئی ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، تو ایسا نہیں کرنا۔ یعنی جب آپ پہ سختیاں آتی ہیں، جب آپ دعوت حق دیں گے، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے، بھلائی کی طرف بلائیں گے، ایمان پہ قائم رہیں گے، تو صبر، سختیاں تو آئیں گی، پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کا دامن جو ہے وہی آپ کی اصل ہتھیار ہے۔ ایسا نہیں کہ فوراً چڑچڑے ہو جائیں، یعنی کہ ابھی تو تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، پھر پوچھنے آ گئے اللہ کتنے ہیں، ابھی تو تم نے بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، پھر تو پوچھنے آ گئے ہو آخری نبی کون ہے، ہر عجیب بندے ہو، ایسا نہیں کرنا، صبر سے۔ اور اگر آپ کو کوئی آ کے گالی گلوچ دیتا ہے، ایک واقعہ ہے میرے ذہن میں ابھی آ گیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تھے، تو وہاں پہ جو کافر لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے مذاق اڑا رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ کے مسکراتے رہے۔ تو ایک وقت آیا کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ ان کا صبر کا پیمانہ بھر گیا، تو انہوں نے آگے سے جواب دے دیا۔ جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہوئے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، جب تک وہ آپ کو گالا گلوچ کر رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ غصے سے اٹھ کر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ تم چپ تھے تو ان کی باتوں کا جواب فرشتے دے رہے تھے۔ ہم نے پڑھا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن جب تم نے ان کی باتوں کا جواب دیا تو فرشتے چلے گئے اور شیطان بیچ میں آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرتے تھے، تو ایک بڑھیا جو ہے ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کے لیے چلے گئے، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، جا کے پوچھا کوڑا کو نہیں پھینکا، پتہ چلا بیمار ہے، اس کے گھر کی ساری صفائی کی، کتنی متاثر ہوئی ان سے۔ تو آپ کی
شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں صبر، برداشت، تحمل یہ چیزیں گھس چکی ہوں. اور سب سے آخری بات جو ہم پہلے سے بات کریں گے، جو ہمارے سبق کا آغاز ہوا تھا کہ ہمارے رب اللہ ہے، پھر اس میں جم گئے. اور آخری بات کیا فرمائی کہ اگر شیطان کے وسوسے آئیں تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو. تو جمنے کے لیے ضروری ہے کہ وسوسوں کا مقابلہ کیا جائے، کہ بار بار شیطان جو ہے ہمارے دل میں الٹے سیدھے وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے. ان وسوسوں کو جانے دیں. جب کتاب نے کہہ دیا، کتاب اللہ نے فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ نے خود کہہ دیا کہ وہ خدا ہے، تو بس وہ خدا ہے. کوئی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. نظر آتا ہے نہیں آتا، یہ ہماری خامی ہے. دیکھنے کے لیے تقویٰ کی آنکھ چاہیے. ہمارے میں تقویٰ نہیں ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. جب تقویٰ آئے گا تو نظر آ جائے گا. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا خدا. یہ ہمارے اعمال کا مسئلہ ہے، ہماری ایمان کی کمزوری کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو خود ہی نظر بھی آ جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.